बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। हमज़ा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई अरकान की छुट्टी हो गई है, तो हमज़ा शहबाज का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो वज़ीर आला रहेंगे? और मरियम बीबी इस हवाले से क्या फरमा रही हैं? और नवाज़ शरीफ ने लंदन में दोबारा इजलास बुला लिया है। परवेज़ इलाही आधा घंटे के लिए वज़ीर आला बन के क्या करना चाहते हैं? और सुप्रीम कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन पर जो एतराज़ात थे इमरान खान साहब के, वो भी ख़त्म हो गए हैं। और बिलावल ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपने और पराए सब उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ अदालत जा रहे हैं। तो सबसे अहम टॉपिक ज़ाहिर है पंजाब असम्बली, पंजाब की हुकूमत और हमज़ा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के अरकान के मुस्तकबिल का जो फ़ैसला होना था वो हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुना दिया और उन 25 अरकान को जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था डी सीट कर दिया है। अब वो लोग इस असम्बली के मेंबर नहीं रहे, उसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं और भी बहुत से लोग शामिल हैं, तो वो सब अब असम्बली के मेंबर नहीं रहे। फ़ैसला इतना ज़बरदस्त है कि दोनों पार्टियाँ खुश हैं कि ये हमारे हक़ में आ गया है। पीटीआई इसलिए खुश है कि उनका ये क्लेम जो था या उन्होंने जो अदालत में और सुप्रीम उसमें इलेक्शन कमीशन में गए थे कि हमारे लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है तो इनको फ़ारिग किया जाए, तो वो फ़ारिग हो गए हैं। अच्छा, लेकिन उससे क्या हमज़ा शहबाज फ़ारिग होते हैं? तो ऐसा तो नहीं हुआ। इस वजह से नून लीग वाले भी खुश हैं। वो कहते हैं देखें हमज़ा शहबाज को तो कुछ नहीं हुआ ना, वो कहीं नहीं जा रहे, वो वज़ीर आला ही रहेंगे। अच्छा, अब ये एक अगेन आइनी मसला बन गया है जो उस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन जो कवी राय है, जो ज़्यादा मजबूत राय नज़र आती है, वो ये है कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। वो कैसे रहेंगे कि ये 25 लोग तो हो गए डी सीट, ये 25 लोग जो पीटीआई की एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, टोटल जो स्ट्रेंथ थी उसमें से जब ये 25 माइनस कर देंगे तो उनके 168 मेंबर्स रह जाएंगे पीटीआई के, और नून लीग के जो हैं 169 मेंबर्स हो जाएंगे, यानी जो नून लीग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो नून लीग को एक वोट की बर्तरी हासिल होगी पीटीआई पर। अब मुमकिना तौर पर अगर ये प्रोसीजर चलता है जिसमें वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं, वैसे तो अभी कुछ दिन ये ऐसे भी चलता रहेगा, लेकिन अगर दोबारा इलेक्शन के लिए जाते हैं तो जो हाउस में मौजूद मेंबर्स हैं, जो सूबाई असम्बली में मौजूद मेंबर्स होंगे, उनकी मेजॉरिटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन वज़ीर आला होना है। अब उधर से भी एक कैंडिडेट आ जाएगा पीटीआई की तरफ से भी, और इधर से हमज़ा शहबाज तो कैंडिडेट हैं ही। परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि वो कैंडिडेट होंगे अभी भी, तो उन्हें अपने वोट लेने हैं, लेकिन एक वोट से अभी वो पीछे हैं। एक वोट बड़ा अहम होगा चौधरी निसार साहब का, लेकिन चौधरी निसार साहब ख़ुद बहुत मुद्दत से पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, और उन्हें मसला ही ये था कि वो जो नई जनरेशन थी हमज़ा या मरियम, उनको वो अपना लीडर मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो तो नहीं मानने को तैयार होंगे मुमकिन तौर पर। तो क्या वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला मान लेंगे? और पहले ये बात भी होती रही थी कि वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं और शायद वो कैंडिडेट बन जाए वज़ारत आला के। तो क्या पीटीआई अफोर्ड करती है कि इस मौका पर परवेज़ इलाही को हटाकर एक नया वज़ीर आला का कैंडिडेट बना लें? तो ये बड़ी मुश्किल सी और ट्रिकी सिचुएशन है। इसलिए जो बज़ाहिर नंबर गेम है उसमें तो यही नज़र आ रहा है कि नून लीग का पलड़ा भारी है और वो लोग आसानी से या मुश्किल से कह लें वज़ीर आला बन सकते हैं, दोबारा हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बन सकते हैं। इसमें एक नुक्ता और रहेगा कि अगर कोई लोग, किसी भी पार्टी के कुछ लोग एमपीएस वोटिंग वाले दिन गैर हाज़िर हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा? तो उस वक्त जो मुकाबला होगा उसमें तो जिनके लोग पूरे होंगे, जिनके पास ज़्यादा लोग होंगे, वो जीत जाएंगे, और जिस पार्टी के लोग जिस पार्टी के एमपीएस असम्बली में नहीं आएंगे वोट डालने के लिए, वो इलेक्शन हार जाएंगे। हाँ, वो एमपीएस जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट नहीं देंगे वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, डी सीट हो सकते हैं दोबारा से, तो डी सीट हो जाएंगे। जहाँ 20 हुए हैं वहाँ चंद और सही, या अगर इस तरफ से किसी ने करने हैं, वैसे भी इमरान खान साहब एक तरफ तो वो शोर मचाते हैं, उन्हें गद्दार डिक्लेयर करते हैं कि जिन लोगों ने उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दिया, उनकी पार्टी के लोगों में, तो उन्हें वो गद्दार कहते हैं। वो मीर जाफ़र, मीर सादिक के साथ मिल गए, उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, उन्होंने पैसे लिए, उसके लिए पैसे बताते रहते हैं, पता नहीं 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, वो सारी बातें करते रहते हैं, और उनसे लोग जो है सोशल बाइकआउट कर देंगे, उनके बच्चों को हरासा करेंगे, उनसे रिश्ते नहीं करेंगे, ये सारी बातें सुनाते हैं। लेकिन ख़ुद फरमाते हैं
کہ میں نے نون لیگ کے 20 لوگ توڑ لیے تھے اور ان کا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں میرے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ تو خان صاحب اپنا کیریکٹر دیکھیں کہ ہر وہ کام جس کا وہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر دوسری طرف جانے والے لوگ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہوں نے تو قسمیں اٹھا لی ہیں، انہوں نے تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف دے دیا ہے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا اور ہم اپنے ضمیر کے مطابق ان کے ساتھ ووٹ ڈالنے جا رہے تھے۔ یہ قومی اسمبلی کے لوگ تھے، خیر انہوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا، اس لیے وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوئے۔ پنجاب اسمبلی والوں پر بھی ان کا یہ الزام ہے کہ ان لوگوں نے پیسے لیے، لیکن کسی نے نہ پیسے لینے والوں نے، نہ جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں انہوں نے کسی نے بھی یہ بات نہیں مانی کہ ہم نے پیسے لیے ہیں یا ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہے۔ خان صاحب کا اعترافی بیان موجود ہے کہ میں نے توڑ دیے تھے بندے اور میں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک الگ گروپ بنانا چاہ رہا تھا، فارورڈ بلاک، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو خان صاحب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ جو کر رہے تھے، جو لوگوں کے ضمیر کے سودے کر رہے تھے، جو لوگوں کو پارٹی سے توڑ کر کوئی بھی لالچ دے کر اگر وہ لے کر آ رہے تھے، تو یہ کام عمران خان صاحب فرما رہے تھے۔ اور خان صاحب لوگوں پر الزام لگانے میں جو ہے نا وہ تو ماہر ہے نا۔ بہرحال پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی کنفیوژن کے ساتھ، جو کہ جتنی کنفیوژن پہلے تھی آج تک تھی اسی کنفیوژن کے ساتھ ایسے ہی چلتی رہے گی، اور اگر دوبارہ الیکشن کا مرحلہ آتا ہے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا، تو اس میں ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق، ابھی تک کے قانونی ماہرین کے تجزیوں کے مطابق حمزہ شہباز سیف ہیں اور ان کی حکومت کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب تو اتحادیوں نے مل کر اپنی کیبنٹ تشکیل دینی ہے اور اس میں کیا معاملات آتے ہیں، اس میں 10 دن کا وقت اور لگ سکتا ہے تقریباً، کیونکہ یکم تک کا ٹائم ہے گورنر کے پاس۔ اگر وہ جس طرح وہ چمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں ہی گورنر ہوں، جنہوں نے لگانا ہوتا ہے پرائم منسٹر نے لگانا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا اعتماد چاہیے، پرائم منسٹر ان کو فارغ کر رہا ہے، بلکہ کر دیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے تو فارغ، لیکن وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق اقتدار کو آخری وقت تک پکڑ کے رکھے، چھوڑنا نہیں ہے، بس جانے نہیں دینا۔ اس کے لیے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے، آپ کو قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑے، اس کے لیے آپ کو سسٹم کو تباہ و برباد کرنا پڑے، جو مرضی کریں، کرسی نہیں چھوڑنی۔ یہ تو زبردست قسم کی پارٹی پالیسی ہے۔ تو اس کے مطابق گورنر پنجاب بھی چل رہے ہیں، سابق گورنر پنجاب، کیونکہ حکومت انہیں فارغ کر چکی ہے اور وہ اب تو وہ عدالت میں بھی پہنچ گئے ہیں، اس عدالت میں جس پر انہیں ان کی پارٹی کو کوئی وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، لیکن اسی عدالت میں وہ اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال آج کا جو فیصلہ ہوا ہے اس پر نون لیگ کا موقف ہے۔ مریم اورنگزیب صاحب کا بھی بیان آیا کہ حمزہ کو کچھ نہیں ہوگا، اور جو مریم نواز شریف نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے تو بڑا ہی زبردست قسم کا ایک مزیدار سا، وہ جو ظاہر ہے ان کو تو جس طرح سے وہ باتیں کرتی ہیں، چاہے وہ خطاب ہو چاہے وہ ٹویٹ ہو، جس پر مخالفین ذرا پھر تنگ ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے، شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکنا چور ہوگا۔ انشاءاللہ پنجابیوں کو اپنے صوبے کو فراگوگی کی لوٹ مار اور تباہی کے حوالے کر دینے پر شدید غصہ ہے، جس کا حساب وہ انتخابات میں چکا دیں گے۔ ای سی پی کو دن رات گالیاں دینے والے عمران خان کو آج تھوڑی شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں۔ ہاں، تو یہ جو مریم بی بی فرما رہی ہیں اسی کے حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ تنقید فرما رہے تھے عدالتوں پر اور الیکشن کمیشن پہ، بلکہ چیف الیکشن کمشنر سے تو وہ استعفے کا بھی مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ عدالتوں کا جب یہ فیصلہ آیا ہے 63 آرٹیکل کی تشریح کے حوالے سے تو وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے عدالتوں کا شکریہ ادا کر دیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے ہیں، ان کا شکوہ ختم ہو گیا ہے۔ اور آج الیکشن کمیشن سے بھی جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی سیٹ کر دیا، وہ لوگ جو ان سے الگ ہو گئے تھے یا ان کی پارٹی پالیسی کے خلاف تھے حمزہ کو ووٹ دینے کے لیے، انہیں ڈی سیٹ کر دیا۔ تو اب عمران خان صاحب کا شکوہ ختم، اس پر اعتراض بھی ختم۔ الیکشن کمیشن نے عین ان کی خواہش کے مطابق اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق ان کی حق میں فیصلہ سنا رہے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، تو پھر ان کو مان لیں یار، ان پر اعتراض کرنے کی بجائے، ان سے استعفیٰ مانگنے کی بجائے، ان کے خلاف احتجاج کرنے کی بجائے اور اپنے جلسوں میں اور سڑکوں پر ان کے خلاف نعرے لگانے کی بجائے آپ ان کے اقدامات کو مان لیں۔ الیکشن کمیشن نے تو آپ کو ریلیف دیا ہوا ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال سے آپ کا فارن فنڈنگ کا کیس لٹکایا ہوا ہے، آپ کے ہیلے بہانے جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں ان کو لٹکائے جا رہے ہیں وہ، حالانکہ اگر وہ
چاہیں زبردستی، اور زبردستی تو نہیں، ایون قانون میں بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو ریلیف دینے کا میکسیمم ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ آپ کو دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال خان صاحب، اب آپ کا سپریم کورٹ کے بعد الیکشن کمیشن پہ جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ الیکشن کمیشن آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا. اور پرویز الہی صاحب ظاہر ہے وہ تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. مطلب وہ آدھے گھنٹے کا وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن کے اسمبلیاں توڑ دیں. اور بھائی اگر آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو پھر آپ چلا لیجیے گا حکومت، کیونکہ ابھی تو قومی اسمبلی سے بھی استعفے کوئی نہیں آئے اور نہ آنے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے وہاں بیٹھنا ہے، ساری تنخواہیں لینی ہیں. اس مہینے کے بھی 20 دن گزر کے ہیں نا، پچھلے مہینے کی بھی انہوں نے تنخواہ لے لی تھی، اس مہینے کی بھی تنخواہیں لیں گے وہ. اور ویسے تو قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. راجہ ریاض صاحب بھی بڑے خوش قسمت انسان ہیں. وہ اسی طرح کی ایک سچویشن میں پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے پنجاب میں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے. تو اب جب قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا ہاؤس اور وزیر اعظم شہباز شریف ہیں تو ان کے مقابلے میں انہیں پھر موقع مل گیا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. تو دونوں کے لیے بڑی زبردست سچویشن ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہوں گے اور حکومت کے لیے ہیلپ فل بھی ہوں گے. تو جو تقرریاں ہونی ہیں، مثلا چیئرمین نیب کی تقرری ہونی ہے نئی، جس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر نے مشاورت کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے راجہ ریاض صاحب اور وزیر اعظم مل کے فیصلہ کر لیں گے، وہ اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگا لیں گے. تو کیا پی ٹی آئی کو یہ سوٹ کرتا ہے اسمبلی سے باہر بیٹھ کر؟ پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا. اور امریکہ سے جو خبریں ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، وہاں پر وہ گئے ہوئے ہیں، ان کا دورہ، انہوں نے وزیر خارجہ، امریکن وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے، دیگر وزرائے خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے سائیڈ لائنز پر. وہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس ہے اس میں بھی شرکت کر رہے ہیں. تو انہوں نے تو کمال کر دیا ہے. کمال یہ کیا ہے، ویسے تو انہوں نے وہ روٹین کا کام کیا ہے جو کسی بھی ایک پاکستان کے نمائندے کو، پاکستان کے وزیر کو یا پاکستان کے وزیر خارجہ کو جس طرح بیہیو کرنا چاہیے یا جس طرح اس کا رویہ ہونا چاہیے، عین اسی طرح ان کا رویہ تھا. لیکن ہمیں اس لیے کمال لگتا ہے کہ ہمارا تو رویہ یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب باہر جا کر صرف یہ سناتے تھے کہ ہمارے ملک میں سب چور ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز چور ہیں، وہ لوٹ کر کھا گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، غدار ہیں، ملک کے ساتھ لائل نہیں ہیں. یہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں خصوصاً جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے. تو ایک وہ کہتے ہیں نا تازہ ہوا کا جھونکا سا لگا ہے کہ ہمارا وزیر خارجہ وہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، جب عمران خان صاحب کے دورہ روس کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ نو کمنٹس کہنے کی بجائے یا کوئی نیگیٹو ریمارکس دینے کی بجائے انہوں نے کہا ہاں وہ ہماری ریاست کی خارجہ پالیسی کے مطابق گئے تھے اور میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. ظاہر ہے وہ پاکستان کے نمائندے ہیں، وہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے حق میں بات کرنی ہے نا، وہاں ایسی باتیں کر کے جس سے جو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، اس کا کیا وہ لاجک بنتی ہے. لیکن کاش یہ جو 26 سال اور 22 سال کی جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ آ سکے کہ ملک کو اور قوم کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان کے اس رویے کی وجہ سے، ان کی بلاول بھٹو کی ان باتوں کی وجہ سے تمام لوگ ان کی تعریف فرما رہے ہیں. وہ جو پارٹی کی حمایتی تھے یا ایون پارٹی کی حمایت نہیں بھی کرتے، پیپلز پارٹی کی، ادروائز بھی وہ سب لوگ بلاول کی تعریف کر رہے ہیں ان کے اس رویے کی وجہ سے، ان کی ان باتوں کی وجہ سے. اور یہ بنتا بھی ہے، ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے. اور جناب والا شہباز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں کراچی، اور کراچی میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے جس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہماری حکومت جب تھی، یعنی 2018 کی جب بات کرتے ہیں، 2018 میں جب چینج ہوا تو ڈالر کی قیمت کیسے کنٹرول میں تھی اور بجلی کے ہم نے کتنے پروجیکٹس لگا دیے تھے اور کتنی بجلی پیدا کر دی تھی، تو اب کیوں ہے. ظاہر ہے ملک کی جو اکانومی کی سچویشن ہے، ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کی وجہ سے ہم تنگ ہو رہے ہیں. بجلی نہیں آ رہی، بہت برا حال ہے، سب لوگ تنگ ہیں، اور گرمی کا موسم ہے. حکومت کا اس کا کوئی نہ کوئی تو بندوبست کرنا ہوگا نا، اس طرح سے تو نہیں چل سکتا. تو اس کے لیے انہوں نے جو اقدامات شروع کیے ہیں اس میں امپورٹس پر پابندی لگائی ہے.
اور امپورٹس پہ کس چیزوں پہ؟ ظاہر جو لگژری آئٹمس تھے اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائلز ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. اچھا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ضروری بھی ہوں گی، تو اس میں بھی حکومت کو کچھ ریوائز کرنی پڑے لسٹ کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو تو روکا جا سکتا ہے. تو اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، اس کا دوہرا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہ اپنے زر مبادلہ بچے گا جو ہمیں باہر سے چیزیں خریدنے میں خرچ کرنا پڑتا تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ مارکیٹ تو موجود ہے، لوگ تو اس کے بائر تو موجود تھے، چاہے وہ امپورٹنٹ چیز آ رہی تھی، تو اپنے ہاں کوئی کوالٹی پروڈکٹس انہی کیٹیگریز میں ایسی بنائی جائیں جن کو لوگ خریدنا شروع کریں. تو اپنی انڈسٹری ڈیولپ ہو، اپنا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے، اپنے لوگوں کو کوئی فائدہ ہو. اور اس میں ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ وہ ہے سولر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ اس پر جو 17% ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا ہے. اچھا یہ بڑا ہی ضروری چیز ہے. جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، بڑی بلڈنگز یا ایون گھر بن رہے ہیں، وہاں پہ سولر ٹیکنالوجی کا استعمال لازمی قرار دے دینا چاہیے. اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جو بہت ہی متوسط طبقے میں کہہ لیں آپ، یا جو ایسے علاقے جہاں پہ بہت کم قیمت گھر بن سکتے ہو، جو کہ بہت کم ایریاز رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ایک اچھا بڑا پروجیکٹ ہے. جو گھر بنانا جو ہے یا گھر خریدنا جو ہے وہ 10 ملین پلس کا ایک پروجیکٹ ہے ایوریج، اگر ہم دیکھیں منیمم اس میں. تو اس میں اگر ساتھ سولر کا بھی کر لیا جائے، سولر کا بھی، تو اس میں دو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بجلی کا جو پریشر ہے حکومت پر بجلی مہیا کرنے کا، اور ظاہر بجلی مہیا کرنے کے لیے پیٹرول خریدنا پڑتا ہے، آئل فیول خریدنا پڑتا ہے، زر مبادلہ کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈالرز ہمیں خرچ کرنے ہوتے ہیں، تو یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت نے پالیسی بنانی ہے، اور جو سرکاری دفاتر بن رہے ہیں، سرکاری بلڈنگز بن رہی ہیں، اگرچہ اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، اس پہ اور اگریسولی کام ہونا چاہیے. یونیورسٹیز کو ان کو سولرائزیشن کا ایک عمل شروع ہوا تھا، حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے. پھر سرٹن ایریاز ہوتے ہیں جہاں بڑی جگہیں ہیں، بڑی پارکنگ لاٹس ہیں، یا کچھ اور ایسے ایریاز جو ہیں، گراؤنڈز یا جو اسٹیڈیمز کا جو کورڈ ایریا ہے ان سب کا، وہاں پہ کچھ سولر پینلز لگا کے سولر انرجی حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ جو انرجی کا کرائسس بھی حل ہو، اور ہمارا جو ڈالرز کے خرچ کا ہے معاملہ اس کو بھی مینیج کیا جا سکے. اور خان صاحب آج اپنا لائحہ عمل دینے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے، تھوڑا سا تو اندازہ ہے کہ انہوں نے مارچ کا ہی صرف بتانا ہے، اور اس میں جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ کن کن ایریاز میں مختلف شہروں میں لوگ جمع ہوں گے، ویسے تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایریاز وہ بتا رہے ہیں، بٹ ایک بات صرف ہے کہ پرامن ہونا چاہیے. ہر جماعت کو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی مارچ کریں، کوئی احتجاج کریں، لیکن پرامن ہونا چاہیے. تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. اگر پرامن ہے تو ان کو اجازت ہونی چاہیے، اور اگر مسائل ہیں جہاں پر عوام کے جان و مال کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو انہوں نے روکنا ہے، پوری طاقت سے روکنا ہے. یہ حکومت کا فرض ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. شکریہ.